खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, शो का आगाज़ करते हैं हमारे रिवायती सेगमेंट से। क्वेश्चन आंसर जी एंड पे आबिद भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो प्रोफेसी की बात की हुई है वो आपने कहा था नवंबर तक, तो नवंबर भी गुजर गया, अभी दिसंबर भी और नया साल भी। क्या बेसब्री है अभी। 78 साल से खामोश बैठे हो और अब आपसे एक एक घंटा एक एक पल नहीं गुजर रहा। बहरहाल प्रोफेसीज और प्रिडिक्शंस में बड़ा फ़र्क है, इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। प्रोफेसीज जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। प्रिडिक्शन खाकसार की है, मेरे जैसे और बहुत सौ की है कि भी ये हो सकता है। प्रोफेसीज अपनी जगह मुस्तनद है, उनके बारे में दो राय हो नहीं सकती, कम से कम मेरे नज़दीक ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शंस का ताल्लुक है, मोटी मोटी बातें हैं कि ये सिस्टम गिरने वाला है। मैं तो हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, धड़ाम से गिरने वाला है। इम्प्लोड कोई चीज़ करती है ना अपने वज़न पर, तो वो धड़ाम से ही गिरती है। एक चीज़ तो आप खुद गिरा रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ धड़ाम से गिरती है अपने वज़न के ऊपर। वो होने वाला है, आज होता है, कल होता है, परसों होता है, उसका गिरना ठहर चुका है। सुबह गिरा या शाम गिरा, एक बात। नंबर 2, इस पूरे सिस्टम को रीसेट करने के लिए जो कैटलिस्ट होगा, जो छोटा डेटोनेटर होगा, वो जंग है। और जाहिर है इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, चाइना के साथ तो नहीं लड़नी ना हमने। तो उसकी तैयारियां जिस शद्दोमत के साथ कर रहे हैं मोदी एंड कंपनी, अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है कि वो सुबह से शाम तक क्या करें, यार मैं अपने झंझट में इतना उलझा हुआ हूँ, मैं क्या हिसाब किताब रखूँ कि उन्होंने एक नया मिसाइल टेस्ट किया है। और वो पता है कौन सा है? वो 3500 किलोमीटर्स का सबमरीन से उन्होंने किया है। और वो इतना इतरा रहे हैं इसके ऊपर, भंगड़े डाल रहे हैं कि हमने वो काम कर दिया है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो सुबह शाम वो यही काम कर रहे हैं। जिस तरह किसी को कहते हैं ना, हम बड़ा तलखी के साथ एक फ़िक्रा कहते हो, लानत है तेरी ज़िंदगी का मकसद ये है क्या? उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हमें नीचा दिखाना, जलील करना, जिच करना, मारना, कुटना और हमसे छीना झपटी करना है। और वो उसके लिए सुबह शाम लगे हुए हैं। अगर आपकी नज़र से वो नहीं मतलब पोशीदा है किसी तरह, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, उनका भी नहीं है। वो जो कर रहे हैं उन्होंने करके बाज आना है। हम किस हद तक डिफेंड करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आप चीज़ों पर नज़र रखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। बाकी रह गया मामला हमारे मुल्क का कि जो कह रहे हैं ना आपके ये अब तक हो जाना चाहिए था, तो हो तो भाई बहुत मतलब मुझसे को पूछे ना कि ये कब चाहते हैं आप, तो आई विल से यस्टरडे, आई वांट इट यस्टरडे। मैं तो अगले दिन की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन हर चीज़ अल्लाह ताला के टाइमर के एन मुताबिक होती है। वो आबिद भाई मेरी, आपकी, इनकी, किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। रब्बे करीम ने बहुत कुछ बता दिया हुआ है हमें, वो टाइम लाइन नहीं बताता। दैट मेक्स हिम रब्बे करीम, कि उसने बहुत सी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, वो नहीं बताता। और पैगम्बरों को, नबियों को नहीं पता होता, हमारी क्या औकात है। हम एनालिसिस देते हैं, कहीं गवेड़ लगाते हैं, कहीं टेमा लगाते हैं, कहीं अंदाज़ा, कहीं कयाफा। तो जब चीज़ों को बड़े गौर से माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो फिर छोटे छोटे बड़े बड़े नताइज अखज़ करते चले जाते हैं। उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स हैं वो एग्जैक्टली उसी तरफ जा। अगर मैं किसी दिन इसके ऊपर मुझे याद दिलाइएगा, आपसे तो मेरी मुलाकात अदर देन दिस भी रहती है ना, कि मैं इसके ऊपर एक व्लॉग ही करूं कि वो इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनके तहत मैं कहता हूं कि जी चीज़ें मिनोन उधर जा रही हैं, जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट की या मेरे जैसे कई और दूसरों ने प्रेडिक्ट की हैं। 2-4 ही हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, 2-3-4 होंगे, वो सब के सब ऐसे हैं कि इनमें कोई भी मीडिया शख्सियत ही नहीं है। मीडिया में सिर्फ मैं होता हूँ, और मैं उस सप्लाई चेन में सबसे कमज़ोर एनालिस्ट हूँ। मुझसे ज़्यादा तगड़े एनालिस्ट जो हैं वो इस नज़रिए के हामिल हैं कि ये तब्दीली आवे ही आवे। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं रहना। ये पै दर पै गलतियाँ, हमाकतें, ख्वारियाँ, ज़िल्लतें, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये चेंज होना है। तो जब चेंज शुरू होगी, प्रॉब्लम पता है क्या, लोग समझते हैं चेंज छोटी सी चेंज आ जाएगी जैसे पहले आती थी, ज़्यादा लग नहीं रहा तो नया आ जाएगा कोई, ठीक है ना जी। अगर क्या नहीं रहा तो उसकी जगह नया आ गया। यहाँ पे अब तब्दीलियाँ आएंगी, सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है। इंसानों को, अफराद को, नामों को
چینج کرنے سے فرق کوئی نہیں پڑنا. اس دفعہ جو تبدیلی آنی ہے اس سے فرق پڑنا ہے, تو اس کے لیے تیار رہیں. میری پریڈکشنز پہ نہ رہیں کہ جی آپ تو یہ کہتے تھے, تو میں یہ نہیں کہتا بھائی کہ یہ کل ہونا پرسوں. میرا قیافہ ہے کہ یہ اسی مہینے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. آپ کو نظر نہیں آ رہی, مجھے تو اب بھی نظر آئی ہے. میں نے تو ایک دو چیزیں دیکھی ہیں, تبدیلیاں دیکھی ہیں. جی سر یہی میں کہنے والا تھا کہ بظاہر تو ابھی سکون ہے, تو عام لوگوں کے لیے یہ بات ادھر نہیں کلک ہو رہی کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے. آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ سکون ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارے حکمران اس وقت کس بے سکونی اور بے یقینی کا شکار ہیں, اس کا اندازہ صرف اسے ہو سکتا ہے جس نے مائکروسکوپ آن کر رکھا ہے غزہ کے اوپر. یہ کوئی چھوٹا افیئر نہیں ہے, چھوٹا ایشو نہیں ہے, اٹس اے ہیوج ایشو. اس نے پریشانی کا باعث کر رکھا ہے, اس نے مسائل کا باعث کر رکھا ہے. پھر آپ کی اکانومی, جو گروتھ ریٹ آپ کا ہے جہاں تک پہنچ چکا ہے, شرح نمو آپ کی, آپ ذرا کمپیئر تو کیجئے کہ 2003 میں آپ کی ٹیکسٹائل کدھر تھی, آج کدھر ہے, اور بنگلہ دیش کہاں تھا, انڈیا کہاں تھا, اور وہ کہاں پہنچے اور آپ کہاں ہیں. ان ساری چیزوں پر غور کریں. پھر انٹرنیشنل سیناریو پہ غور کریں. امریکی ڈیٹ کہاں پہنچ چکا ہے. آپ کہیں گے جی امریکہ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, امریکہ کا تعلق ہے, ہر ملک کا ایک دوسرے کے ساتھ, وی آر انٹر کنیکٹڈ, ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑے غور سے دیکھنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ایک سوتر کی, پنجابی میں کہتے ہیں نا, ایک سینٹی میٹر کی بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی. جدھر چل رہا تھا معاملہ ادھر ہی چل رہا ہے, اور عنقریب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوں گی, لیکن جائیں گی بہتری کی طرف. ایک دفعہ پینفل فیز آئے گا, میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, پلے باندھ لیں. پینفل فیز آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بہتری ہے. جی جناب. سر جیسے ابھی یو کے میں بھی مہنگائی ہے, اگر ہم یورپ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں مہنگائی نظر آتی ہے, اور اسی طرح اگر ہم امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ڈالر کا زوال نظر آتا ہے. وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہے, اور کیا اسی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی مہنگائی ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو امریکن سٹاک مارکیٹ کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے تماشے نظر آئیں گے. امریکی اکانومی جس تیزی کے ساتھ نوز ڈائیو کر رہی ہے, جس شدت کے ساتھ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, اور جس شد و مد کے ساتھ گولڈ اوپر جا رہا ہے اور پیپر کرنسی اپنی اوقات میں آ رہی ہے, اس کے پیش نظر امریکی ماہرین نے وہ کیا ہے جو بچہ بھی کرتا ہے. ایک بچہ بھی میکرو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کا بھی ہوتا نا, وہ یہی کرتا کہ جی آرٹیفیشل بوم دے دیں, بلش ٹرینڈ, بیئرش نہیں, بلش ٹرینڈ دے دیں. کیوں؟ جب آپ کے انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں نا کہ یار اسٹاک مارکیٹ کیا کہتی ہے, اسٹاک مارکیٹ آپ پہ جی بڑی ہائی ہے, جوس میں ہائی ہے, گیس میں ہائی ہے, ٹرین میں ہائی ہے, ہر چیز میں ہائی ہے, ریئر ارتھ منرلز کمال کے ہیں, فلاں ہیں, گولڈ بھی ٹھیک ہی ہے, سلور تو خیر انتہا پہ ہے, تو آئل بھی فرسٹ کلاس ہے, کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں. تو دوسرا اگلی بات ہی نہیں کرتا, چیپٹر کلوز کرتا اپنے گھریلو کام, جیسے ہم ہیں. ابھی ایک بھائی صاحب نے جو کوشچن کیا تھا کہ ان کی نظر سے بعض چیزیں نہیں گزرتی, لوگ ادھر اس لیے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کا. تو میجر انڈیکیٹر از یور اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ میں آرٹیفیشل بوم پیدا کر کے یہ کہاں مجبوری ہوتی ہے؟ جہاں آپ کے ووٹرز بیٹھے ہوں, جہاں آپ کا ہر دوسرے تیسرے دن کسی سٹیٹ میں الیکشن ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, حقیقت یہ ہے, جو اصل بات ہے, جو بڑی لرزہ خیز ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں یہاں آ کر مجھے اس کا بڑی شدت سے احساس ہوا. میں پہلے سمجھتا تھا کہ صرف ڈھگے ہمارے لوگ ہی ہیں. اور سر جتنے بڑے بڑے سائز کے ڈھگے یہاں پہ ہیں نا, ان کا صرف جلد کا رنگ ہے جو مختلف ہے. یہ ایسے ایسے معصوم بزرگ ہیں کہ جو انہیں بتایا جائے مان جاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. بس سارا مدعا اب انہوں نے ایک چیز پہ ڈال رکھا ہے کہ جی یہ جو امیگرینٹس ہیں نا, اصل فساد کی جڑ تو یہ ہیں. ہم تو ایک زمانہ تھا, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا. اور بھائی وہ دن گئے جب خالو خلیل فاختہ اڑایا کرتے تھے, وہ پرانے دن ہیں. اب آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کچھ مزید سننا اور سمجھنا پڑے گا. کتنے کو بہانے تلاش کرو گے؟ امیگرینٹس تو ہو گئے ایک جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ کے پلمبر نہیں ملیں گے, آپ کو آپ کی سیوریج ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی سڑک نہیں بنے گی, آپ کو کوئی ہارڈ کام کرنے کی عادت ہی نہیں رہی ایور سنس مارگریٹ تھیچر. ٹھیک ہو گیا جناب. اب
اس کے باوجود وہ دھڑا دھڑ ووٹ دیے جا رہے ہیں. میں نے کل پرسوں سنا ہے نائجل فراج کو بڑا ووٹ ملا, ادھر ہمارے دوست ایڈنبرا سے آئے, اور آنے دیں, سب کو آنے دیں. دیکھنا یہ کہ کون چیزیں ٹھیک کرے گا. چیزوں کا عالم یہ ہے کہ یہ صاحب جو امریکی معیشت کو ٹھیک کرنے تشریف لائے تھے, اس وقت تقریباً $36 ٹریلین کا مقروض تھا امریکہ. آج امریکہ اس کا اگر ڈیٹ, نیشنل ڈیٹ دیکھیں تو یہ پرسوں کی خبر ہے, اور آج اس سے $12 بلین زیادہ ہو چکا ہوگا, $12.5 بلین. پرسوں سے آج تک $12.5 بلین. میں پروو کرتا ہوں کیسے, حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, مجھے مجبوراً اس سبجیکٹ کو اتنا پڑھنا اور کھنگالنا پڑا کہ اچھا خاصا اکانومسٹ ہو گیا ہوں میں. ہوا یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ یہ اکانومی نیچے جا رہی ہے, وی آر ٹاکنگ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس رائٹ ناؤ, اس وقت 38 یوں سمجھ لیجئے 38.58 ٹریلین تک قرضہ پہنچ چکا ہے. پہلے کتنا تھا؟ 36.50 سمجھ لیں, 2.8 ٹریلین زیادہ ہو گیا ود ان 2 ایئرس. اینول کتنا زیادہ ہوا؟ یہ پچھلے سال سے لے کر اب تک اضافہ کتنا ہوا ہے؟ 2 کوئی تقریباً 14, 15, 16, 17 ٹریلین. ڈیلی کتنا بنتا ہے؟ میرے پاس لکھا ہوا ہے 6.12 بلین. 6.12 بلین ڈالرز ڈیلی جو نیچے جا رہی ہے اکانومی, یہ ڈیلی کی بات ہے. تو میں نے کہا نا کہ پرسوں سے لے کر اب تک تو 12-14 بلین مزید چڑھ چکے ہوں گے. تو میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ معاملات ٹھیک رہیں گے اس کے؟ نمبر 2, ہاؤسنگ اس وقت 70%, 72% پہ آ چکی ہے, 28% نیچے چلی گئی ہے. کینیڈا کی 32% نیچے چلی گئی ہے. یہ نارتھ امریکہ کی بات ہو رہی جو بومنگ اکانومیز تھی, اور ہاؤسنگ بہت تگڑی ہوتی ہے, ہاؤسنگ کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کی ہائی ٹیک, آپ کا ترہ امتیاز ہائی ٹیک, جس پر آپ پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا آپ نے, کہ چائنا تک آپ سے سیمی کنڈکٹرز لیتا تھا, آپ سے مائکرو چپس لیتا تھا, انہوں نے نکال دیا نویڈیا کو. بھائی جان آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے خود اتنا کچھ کریٹ کر لیا ہے. آج دیکھیں وہ BYD نے بیجا کروا دی ہے ایلان مسک کو, جس کا خیال تھا کہ میں صرف گاڑیوں سے ہی اتنا ریولوشنائز کر دوں گا کہ میری سیلری جو ہے نا, وہ کہا کرتا ہے $1 ٹریلین ہونی چاہیے. تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اب برکس نے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. آپ تصور کیجئے کہ گولڈ کیا یہاں پر پہنچ سکتا تھا روٹین میں. میں نے جو آخری پروجیکشن سنی نا اس کی, کہ یہ 5 کراس کرے گا, 5.5 تک پہنچے گا, اور یہ آج سے سال پہلے میں شارجہ تھا اس وقت, تو میں نے کہا یار اتنا ہو نہیں سکتا اتنا, یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے. آج کی پروجیکشن ہے 10,000 تک پہنچے گا. دیکھیں مارکیٹ سے انہوں نے سلور کس طرح نکالا, اور سلور مارکیٹ سے نکل جائے تو پھر میں دیکھوں گا بیٹریوں کا نکل کہاں سے آئے گا. پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کی ماڈرن اکانومی, ریئر ارتھ منرلز میں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ کون خریدے جا رہا ہے اندھا دھند؟ ذرا کبھی گراف دیکھیے کہ چائنا اور رشیا کے بعد جو نمبر 3 ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ورلڈ کپ میں فرسٹ آئی ہے ایک ٹیم جو آسٹریلیا ہے, تو سیکنڈ آئی ہے زمبابوے. تو دونوں میں جو فرق ہوگا نا, جو بار چارٹ بنے گا, وہ حیرت انگیز ہوگا. تو یہ صورت احوال ہے اس وقت. وہ ایک بہت بڑا جن انہوں نے نکالا تھا, پہلی دفعہ چائنا نے اپنا مسل دکھایا آپ کو. اگست میں انہوں نے پیریڈ دکھائی, جب آپ کو بتایا کہ ملٹری ہوتی کیا ہے. اس سے چند ماہ پہلے امریکہ میں پیریڈ ہوئی تھی, اور اس سے زیادہ 3rd کلاس پیریڈ شاید آپ نے صومالیہ میں بھی نہ دیکھی ہو, کہ وہ پیریڈ لگ ہی نہیں رہی تھی, اس لیے کہ وہ تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ وی آر دا رولرز آف دا ورلڈ. وہ تو پتہ اس دن چلا جب چائنا نے اپنا پہلی دفعہ مسل دکھایا, اور چائنا از فلینکڈ بائی رشیا, کوریا اینڈ ایون انڈیا, وہ بھی دوست ہیں سارے. اب مصیبت ادھر پڑی ہوئی ہے, پھر سوسائٹی پولرائزڈ ہے, شدید پولرائزیشن کا شکار. وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, لوگوں نے ایک دوسرے کو کسی ملک میں اتنا بلاک نہیں کیا ہوگا موبائل فونز پہ جتنا امریکیوں نے کر رکھا ہے, کہ یار میں نے تمہیں بلاک کر دیا. نو, تمہارا تصور آتے ہی مجھے گھن آنے لگتی ہے. وہ جو ووک ایک طرف ہے اور ایکسٹریم رائٹ جو ہے, دونوں نے آپس میں, کہ سارے فساد کی جڑ یہ ووک ہیں,
ایبارشن یہ لے کر آئے, مادر پدر آزادی یہ لے کر آئے, ایون امیگرینٹس کو یہ لے کر آئے. تو تم نے کیا کر لیا؟ 3.5 لاکھ چرچ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور مذہب کا عالم یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ نو. آپ مذہب کا جتنا مرضی شور مچاتے جائیں, مذہب سے دور ہے وہ سوسائٹی, اور بہت زیادہ دور ہو چکی ہے. تو اس کے بعد کیا گنجائش رہتی ہے؟ اس کا مسل چیک کرنا ہو, اس کی اسٹرینگتھ چیک کرنی ہو, تو ہمیشہ زیلنسکی کو دیکھا کریں ڈیلی بیس. جیسے سٹاک دیکھتے ہیں نا, آپ کیف کے حالات دیکھا کریں. کیف اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا, اگر کسی کو پتا ہوتا. ساری رات بجلی نہیں آئی, پوٹن کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, اور اس نے سخت سست کہا ہے اس کو, ڈانٹ ڈپٹ کی, تم نے کیا بکواس کی ہے, اس طرح کرتے ہیں معاملات کو. پوٹن نے مجھے صبح صبح شکایت کی, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تقریر سنیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو زیلنسکی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جان میں نے نہیں کیا, میں حلف اٹھاتا ہوں میں نے نہیں کیا. وہ 91 ڈرونز کے ساتھ اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے. تو کیا کسی نے پرائیویٹلی, کسی سیکورٹی ایجنسی نے کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی محکمہ ڈاک نے کیا ہوگا؟ تمہارا خیال تھا کہ تم گرا, ایک ڈرون نہیں جو اس آربٹ میں داخل ہو سکا ہو, سارے گرا دیے گئے. اب اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو پتا ہے. تو وہ کدھر گیا یونائٹڈ اسٹیٹس جو اس کو نیٹو میں شامل کر رہے تھے؟ یہ بیچارے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہمارے اور کچھ نہیں تو ہماری عزت ٹکے کی نہیں رہے گی. جرمنی الگ سے لگا ہوا ہے, برطانیہ لگا ہوا ہے, فرانس لگا ہوا ہے. فرانس کا عالم بھی آپ کے سامنے کہ فرانس نے پچھلے مہینے ریکویسٹ کی ہے IMF سے کہ میری مدد کرو. لکھ لیں پکے کاغذ پہ کہ یہ سارے کریں گے IMF سے مدد. جی سر. سر میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں, تو آپ نے کافی پیشن گوئیاں کی ہیں, تو اسی حوالے سے یعنی آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں اور ابھی تک درست کوئی بھی نہیں ثابت ہوئی؟ نہیں, اسی حوالے سے جو ہے میں ایک سوال پہلے تو آپ کے پیچھے بیٹھے جو بھائی جان ہیں, وہ ہماری کلاس میں چونکہ ہم جیسے لوگ زیادہ تر نالائق تھے, تو ہم ایک ہی جگہ جتھے میں بیٹھا کرتے تھے. تو ہماری ٹیچر کہتی تھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کس کو نقل کروایا, کیونکہ سارے جواب ایک جیسے ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی یہی اس سے ملتا جلتا سوال کیا ہے, آپ نے بھی وہی کر لیا ہے. میں صرف ایک گزارش کر دوں, آپ کا سوال سر آنکھوں پہ میں سنتا ہوں, کہ پیش گوئی میں پرابلم وہاں ہوتا ہے جب غلط ثابت ہو جائے کہ کہا سفید تھا ہو سرخ جائے یا سیاہ جائے. ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, نہ لڑکی ہوئی ہے نہ لڑکا ہوا ہے, نظر آ رہے ہیں. ہاں پہلے ہو لینے دیں, پھر یہ کیجئے کہ پریڈکشن غلط ثابت ہوئی. جی جناب. تو آپ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں, تو سر ایک اس میں آپ نے یہ کیا کہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا وہ ایک تشکیل پا رہا ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ. اگر یہ ورلڈ آرڈر جو ابھی چل رہا ہے یہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی جنگ کے بعد جو ہے نا تشکیل پایا تھا. جی. تو اس سے پیچھے بھی جب ہسٹری میں جائے تو وہ بھی میرے خیال میں جو فاتح ہوتا ہے وہی ورلڈ آرڈر لے کے آتا ہے. تو ابھی جو نیو ورلڈ آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہی آئے گا, یا پرامن طریقے سے جو ہے نا وہ مجھے خوشی ہے آپ نے یہ بات کی ہے. Are you done with the question? ایک اور اس کے ساتھ ہی وہ بعد میں کر لیجئے گا, میرا خیال ہے ٹھیک ساتھ میں اس کا جواب دے دوں پہلے, ورنہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا. خوشی اس بات کی ہے کہ آپ تاریخ کو سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ آتی ہے, جنگ کے بعد سسٹم چینج ہو جاتا ہے. جیسے آج کل جو سسٹم چل رہا ہے جو اس وقت بڑا بوسیدہ اور پیتھیٹک ہو چکا ہے, اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے, یہ بھی ایک بڑی جنگ ایک نہیں ہے. وہ 2 جنگیں جو تھیں نا, میں انہیں ایک ہی جنگ شمار کرتا ہوں, اور میں نے ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھ رکھا ہے, اور میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ تھا یہ. تو ہمارے پروفیسر صاحبان بھی اس پر یہ متفقہ علیہ ہے کہ یہ جنگ ایک ہی تھی, 20 سال وقفے سے یہ شروع ہوئی, جنگ ایک ہی تھی. تو اس جنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ آج کا یہ نظام ہے جو اپنی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے, یا بڑھ چکا ہے, یا ختم ہو جائے. اب جو سسٹم میں ٹرانزیشن آنی ہے نا, اس میں ایک چھوٹا سا فیکٹر ضرور بنے گی جنگ, اور وہ ایک جنگ ورلڈ وار نہیں ہوگی. پہلے 2 ورلڈ وارز تھیں, یا اس سے پہلے جو پچھلا دور تھا اس میں یورپ کی وار, جو بیلنس آف پاور سسٹم تھا. بیلنس آف پاور سسٹم میں برطانیہ, فرانس اینڈ آف کورس جرمنی, یہ 2 ایک طرف ہوتے تھے, اور تیسرا بیلنسر بن جاتا تھا. رشیا چونکہ بہت دور تھا, وہ مین یورپ کے ساتھ اس کا وہ معاملہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت سمجھا یہ جاتا تھا کہ چونکہ نیول پاور ان کی اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی, انڈیا پر ان کا قبضہ ہوتا تھا یورپینز کا, ساؤتھ امریکہ پہ ان کا ہوتا تھا, افریقہ پہ ان کا ہوتا تھا. تو چائنا بیچارہ کسی جوگا نہیں تھا, اور رشیا ابھی وارم واٹرز کی تلاش میں تھا, تو اس لیے وہ مین رن میں تھا ہی نہیں. اب جو آئے گا نا, جو سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے, اور وہ اس مدار میں داخل ہو چکا ہے جس کو چینج کہتے ہیں,
اس میں جنگ ہوگی ضرور، لیکن یہ ہاٹ وار نہیں ہوگی، یہ اکنامک وار ہوگی، معیشت کی جنگ ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں آپ کو دو بہت بڑے بلاکس نظر نہیں آ رہے۔ یہ BYD کیا ہے؟ ہواوے کے ساتھ جو کیا انہوں نے اس بیچارے کے ساتھ، اور ہواوے اب کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے، اس کبے کو لات راس آ گئی، وہ آن اٹس اون ہوا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ ہے، پھر چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں۔ اب اس وقت بھی دنیا میں سمجھتا ہوں 3 جنگیں جو ہیں وہ ویزیبل ہیں۔ ایک مڈل ایسٹ میں ہے جو غزہ کی تھی، تھوڑی دیر ایران کی بھی ہوئی، 11-12 دن وہ بھی رہی، جنگ تھی پراپر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک جنگ زیلنسکی لڑ رہا ہے، بڑی اہم جنگ ہے، یورپینز کی دم پہ پیر ہے کہ پہلی دفعہ ورلڈ وار کے بعد ایک سفید فام کا خون بہا ہے۔ افریقہ میں جو کچھ ہوتا ہے، ایشیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، یورپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یورپی خون تو بڑا پوتر ہے نا، وہ نہیں بہنا چاہیے، تو وہ بھی بہہ رہا ہے۔ پھر ایک جنگ جو کیٹلسٹ ہوگی، جو گیم چینجر ہوگی، پرابلم یہ ہے کہ وہ کتنی شدید ہے، اس کے میگنیٹیوڈ کو میں اور آپ جج ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ کتنی شدید ہوگی۔ رہے گی چند دن لیکن بہت ہی شدید ہوگی، بہت شدید ان ویریس ویز۔ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھنے سے، سینگ از بلیونگ والی بات ہے، کہنے سے سمجھائی نہیں جا سکتی بات، وہ ہے انڈیا اور پاکستان کی۔ اینڈ اٹ وڈ ناٹ بی اے نیوکلیئر وار، کنونشنل وار ہی ہوگی، لیکن بڑی خوفناک وار ہوگی۔ دونوں بہت تگڑے ملک ہیں، بہت تگڑے پہلوان ہیں۔ تگڑے پہلوان جب لڑتے ہیں، جب ٹکراتے ہیں نا سومو ریسلرز کی طرح، تو ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے، لیکن یہ ورلڈ وار نہیں ہے۔ ورلڈ وار فائنینشیل ہے، معیشت سے متعلق ہے۔ تو وہ جنگ تو شروع ہو چکی ہے بھائی، چھڑ چکی ہے جنگ۔ وہ اس دن طبلِ جنگ بج گیا تھا جس دن کسی شخص نے سب سے پہلے نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ٹیرفز کی بات کی تھی۔ جس دن ٹیرفز کی بات شروع ہوئی اس دن جنگ کا طبل بج چکا تھا۔ تو اس وقت جنگ کی کیفیت ہے، نیا سسٹم آنے والا ہے، اور نیا سسٹم ہوگا ہی وہی ٹو دا بیسٹ آف مائی بلیفس۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہو آر یو، آپ ایڈم سمتھ ہیں کہ آپ کا بلیف، تو بھائی نہ مانے، میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ میری بات پہ یقین کریں، لیکن لگ رہا ہے قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ ورلڈ از گوئنگ ٹو ڈیوائڈ انٹو 3 blocks: the American bloc including Europe, the Asian bloc, China and Russia and a few allies, and the Muslim bloc۔ اس کے علاوہ اور دور دور تک، بلکہ بہت دور تک آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اینڈ دا ورلڈ از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی انٹرسٹنگ۔ اللہ ہمیں اتنی زندگی میں، اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی ضرور دے کہ میں جانے سے پہلے دیکھ سکوں کہ یہ سلسلہ ہو کیا رہا ہے، اور ہونا وہی ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑے سے پیشنس کی ضرورت ہے۔ تو دیر وونٹ بی اے ورلڈ وار، ریسٹ ایشورڈ، بٹ اسمال وارز وہ پر تول رہا ہے نیتن-یاہو۔ پھر اس نے ایران کے بارے میں باتیں شروع کی ہوئی ہیں، اور آج کا اتفاق سے میں اتنا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کو فالو کرتا نہیں ہوں جتنا لگ رہا ہے کہ مجھے اس کا فنگر ٹپس پہ اس کی ہر بات یاد ہے۔ آج کل پرسوں ترسوں سے میں 3 دن سے اس کا ایک ایک ٹویٹ دیکھ رہا ہوں، ایک ایک بیان دیکھ رہا ہوں، مجھے اس سے سمجھ آتی ہے کہ اب یہ جائیں گے کدھر۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میں خود ہیلپ کروں گا اسرائیل کو اگر ایران وہ سب کچھ کرتا پایا گیا جو نیتن-یاہو کہہ رہا ہے۔ اگر ایران اتنا بے یار و مددگار ہوتا نا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، ان کا کیا، یہ بنانا ریپبلکس کون ہے بیچاری؟ تمہارا جب دل چاہا اس بھیڑیے کی طرح تم نے کہہ دیا کہ نہیں تم پانی خراب کر رہے ہو، انہوں نے کہا جی پانی تو اس طرف آ رہا ہے آپ کی طرف سے، وہ تب بھی وہ کہتے پھر تم نے نہیں، پھر مجھے گالی دی ہوگی، تمہارے کسی پیرنٹس نے دی ہوگی، ادھر آ میں تینوں پڑھا۔ یہ اس کا طریقہ واردات تھا۔ اب بھی وہ یہ کرنا چاہتا ہے لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے، معروضی حالات بدل چکے ہیں۔ ایران وہ پرانا ایران نہیں ہے، اور یہ جو بدماشی چلتی رہی ہے نا 27 اکتوبر سن 1991 سے لے کر اب تک، سوویت یونین جب ڈسمینٹل ہو گیا تھا، ڈسممبر ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، تو اب چونکہ سسٹم چینج ہو چکا ہے، معاملات چینج ہو چکے ہیں، ہر ملک کے پیچھے کسی نہ کسی کا دست شفقت ہے، اور چائنا از ویری امپورٹنٹ۔ چائنا بڑی سوبرائٹی کے ساتھ اپنے معاملات کر رہا ہے۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی، ہمارا بہت بڑا المیہ، ہمارے حکمرانوں کی ناقبت اندیشی، بدنیتی، ذاتی طمع اور خوف کہ اتنا اچھا دوست جو ہمارے نیبرہڈ میں ہے اس سے
چھین کر پاکستان کو ایک ایسے اغیار کی گود میں پھینک دیتے ہیں ہر دفعہ, اور اللہ تعالیٰ اس دفعہ اس کی بھی بڑی بھاری قیمت ان سے وصول کرے گا. جی سر. اور سر آپ مسلم بلاک کی جو بات کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تگڑا بلاک ہوگا. تو ٹیکنالوجی سے لے کر جو ابھی ہم ڈپینڈنٹ ہے یورپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مسلم بلاک بن بھی جائے تو وہ مرہون منت رہے گا, ڈپینڈنٹ ہی رہے گا کسی اور سپر پاور یا کسی اور طاقت کے؟ آپ کے خدشات 100% درست ہیں. آپ نے میرا کوئی جواب, اس کا مطلب ہے پچھلے 2 ماہ سے جو میں جھک مار رہا ہوں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سنا. میں اس سوال کو 2 دفعہ 3 دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں کہ ہم نے ان کی ٹیکنالوجی ایڈاپٹ نہیں کرنی, ہم نے ان کے کوڈز استعمال نہیں کرنے. ہمارے اپنے سیمی کنڈکٹرز ہوں گے, ہماری اپنی مائکرو چپ ہوگی, مائکرو پروسیسرز ہوں گے, اپنی آئی ٹی ہوگی, اپنی اے آئی ہوگی. اب یہ نہ پوچھے گا کیسے. سوال یہ ہے کہ اس کو دہائیاں لگ جاتی ہیں, اگر ٹیکنالوجی اپنی بنتی ہو تو پھر وہ سپر پاور ہے جو. دہائیاں تو لگتی ہیں. یہ کائنات کتنی دیر میں بنی تھی؟ 6 دن میں. کن کہنے سے فیکون نہیں ہو جاتا. اگر تو ادھر اعتبار ہے, تھوڑا بہت بھی ہے, تو پھر ریسٹ ایشورڈ کہ ایسا ہی ہوگا. اگر نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کرنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. اگر سائنس کے ذریعے چاہیں گے کہ میں میتھمیٹیکلی آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں تو میں کس کو پریزنٹ کروں گا؟ طاہر اشرفی کو کہ وہ کوئی چیز انوینٹ کر کے دکھائے گا آپ کو؟ نہیں سر نہیں. آپ انتظار کیجئے, عین الیقین رکھیے, رب کریم کی طرف دیکھیے, کیونکہ ہیلپ جب بھی آئے گی ادھر سے آئے گی. ہم کسی جوگے نہیں ہیں, اور آ رہی ہے ہیلپ. کیسے آ رہی ہے؟ دس از ویئر دا پروفیسیز کم. جو بھائی جان نے پیچھے بات کی تھی نا پروفیسیز کی, اور میں نے کہا تھا پریڈکشن کو پروفیسی کے ساتھ ملا کر جب چلیں گے تو سہولت ہو جائے گی. اس پہ بہت ساری باتیں میں پہلے کر چکا ہوں, میں اس لیے سما خراشی نہیں آپ کی کر رہا, کیونکہ آپ سب کے لیے ہو سکتا ہے نئی بات ہو. جو گھروں میں بیٹھے ہوئے 10 کروڑ سن رہے ہیں وہ کہیں گے یار ہے غلط, پرسوں بھی تو کی تھی. انہیں تو اور کام ہی کوئی نہیں سوائے ہمارا شو دیکھنے کے. اس لیے میں جتنا کہا ہے تھوڑے کو زیادہ سمجھیے. جی جناب, فرنٹ پہ. سر میرا سوال تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے کہ تھوڑی سی آپ یہ آبزرویشن جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ٹاپک ایک تو ہوتا ہی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ کوئی فزکس کی کلاس تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی ٹاپک. سر جو بات چل رہی ہے اس سے ہٹ کے سر یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ایئرپورٹ پہ آپ چیک ان چیک آؤٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ امیگریشن کس کنٹری کا امیگریشن پروسیس آپ کو سب سے اچھا لگا ہے, اور پلس اینڈ میں اس کا آپ اپنی پاکستانی جو ہمارے ایئرپورٹ ہے وہاں پہ جو امیگریشن ہے اس سے موازنہ کس طرح کا؟ نہیں, پاکستان آج کے پاکستان کے ساتھ موازنہ کسی چیز کا نہ کیجیے. میں آپ سے پوچھوں گا 5 ماہ بعد 6 ماہ بعد, اللہ کے فضل سے پاکستان پھر اٹھ کے آئے گا. آپ کو ایک ایک چیز مقابلہ کرتی دکھائی دے گی, اور سال 2 سال بعد بیٹ کرتا نظر آئے گا. اس وقت کا پاکستان کہتے ہیں یار اندر نہ لے جائے, یہ بیچارہ بیمار سمارے گا. لیکن سر امیگریشن کے علاوہ اس امیگریشن کی کیوز میں آپ پاکستانی بھی تو دیکھیں, وہی جب یو کے بارڈر پہ کھڑے ہوں گے تو اور طرح کھڑے ہوں گے, لیکن اسی امیگریشن کی کیو میں جب وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیو کا پرابلم نہیں ہے, کیو کو جو ہینڈل کر رہے ہیں نا, پرابلم ہمیشہ وہاں پہ ہوتا ہے. وہ اگر سپیڈ اپ کرے معاملے کو, اس کا سسٹم اچھا ہے. مثلا ہمیں دبئی کیوں پرابلم نہیں ہوتا؟ سمارٹ گیٹ کو ٹھک کیا, اسے دکھایا تو فوراً وہ گئے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوا. آپ سمارٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اور یہاں بھی مسائل ہیں, بڑی بڑی طویل و عریض لائنیں. یو کے کی تو بہت بڑی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے, بہت سے ممالک اس میں بہت بہتر. امریکہ میں چونکہ کیوں بڑی لمبی ہوتی ہے, میرا چونکہ امریکہ سب سے زیادہ فریکوینٹ میری ٹریولنگ امریکہ کی ہوتی ہے, اور میں وہاں کے کچھ ہیں, کوئی یونیورسٹیاں ہیں کوئی جن کے ساتھ میں منسلک ہوں. میرا آنا جانا وہاں پہ اسی طرح کی گفت و شنید, لیکچر اور میٹ اینڈ گریٹ ہو جاتا ہے, لوگوں سے گپ شپ ہو جاتی ہے, تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. امریکہ میرا چونکہ میرے بچپن کی ایک یاد ہے طویل و عریض. تو امریکہ میں لائن نیسسریلی طویل ہے, کیوں سب سے طویل امریکہ میں ہوتی ہے, کیونکہ ہر بندہ ڈیسپریٹ ہے امریکہ جانے کے لیے, اور وہاں پر سمارٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. سمارٹ سے مراد ہے بڑے شارپ, وہ دیر نہیں لگاتے, سسٹم ٹھیک ہے ان کا. لیکن ہم چونکہ بے صبرے بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں, تو یہاں پہ مجھے بہت پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں اکثر. میں آپ کو حیران کن بات یہ بتاؤں
کہ چند دن پہلے ہمارے ایک عزیز کو یہ بتایا گیا جی آپ، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، امیگریشن سے متعلق ایک انتہائی احمقانہ اصول بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ اس وجہ سے خراب ہے، ٹیک اٹ ایز اے وارننگ، جائیے اور چیک کیجیے۔ وہ اس بیچاری خود خاتون کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ جو بیٹھی تھی نا امیگریشن میں، شی واز این ایشین، تو اس کو نہیں پتہ تھا۔ وہ آ کر پھر ہم نے ایک ایک سے پوچھا کہ بھئی اس طرح، ان کا جی غلط ہے، فلاں سے پوچھا نہیں بھی یہ بھی غلط ہے، ہم سوچا کہ کنسلٹنٹ چینج کر کے دیکھیں، سب نے کہا جی غلط ہے، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں آپ غور سے دیکھ لیں۔ چیٹ جی پی ٹی تک سے پوچھا، اور اس نے مطلب ہے آگے سے مجھے بڑا وہ فکرہ یاد ہے کہ مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس نے آپ کو بتایا مس گائیڈ کیا، تو وہ اس نے شعوری طور پہ تو نہیں کیا ہوگا نا، اس بیچاری کا نالج اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل ایسے نہیں ہیں، وہ اور طرح کے ہیں، لیکن پلیز فی الحال پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں لیو پاکستان الون، ابھی اس بیچارے کو کچھ نہ کہیں، کچھ دیر تک ذرا اس کو سیٹل ہو لینے دیں، جب وہ سیٹل ہوگا تو پھر پاکستان اس طرح ہوگا جیسے ایک زمانے میں پاکستان کی ہاکی ٹیم ہوتی تھی، جب یہ ہاکی ٹیم میدان میں اترتی تھی تو ایک آواز آتی تھی اوئے، تو وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی سر۔ جی آفتاب بھائی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے رشیا کے متعلق کہا تو گرم پانیوں سے متعلق تھا۔ زار پیٹر دا گریٹ، جی جی، سخاروف اس جو کا سابقہ سوویت یونین تھا، اس نے اپنی بھی 80,000 فوجی مروا کر افغانستان میں اور 14 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب کیا مشکل ہے، اور ہم کیوں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو ہمارے فائدے میں جا رہا ہے، کہ وہی چیز جو وہ لڑائی سے حاصل کرنا چاہتا تھا اور ہمیں نقصان تھا اس وقت، کیونکہ پھر نشانہ پاکستان تھا، لیکن اب اس وقت تو نشانہ پاکستان نہیں ہے، یہ رشیا ہے، وہ سوویت یونین کا ایک اور جو فنڈامنٹل طریقہ تھا یعنی کمیونزم کا، اس وقت جو ہے وہ مختلف ہو چکا ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہے۔ پانی اس کو کہاں سے ملتی ہے آپ کو پتہ ہے، وہ گوادر ہے، دوسرے ہمارے پاس جتنے پسنی، سون میانی اور پسنی مارا، اور مارا، یہ سارے اس وقت جتنی قربت ہماری رشیا کے ساتھ یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس گرم پانیوں کی شکل میں جو آپ نے بات کی تھی، تو وہ کیا ہمیں زیادہ فائدہ نہیں پہنچا رہی بلکہ ہمیں بہت اونچائی پہنچا سکتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اٹھا کے گرم پانی رشیا کو دے دیں؟ نہیں، ان کو ہم اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ تو یہی بات ہے نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں لالا، میں آپ سے اس قدر غیر سنجیدہ سوال کی توقع نہیں رکھتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون ہیں، ہم کسون کو دیکھتے ہیں، خدا کو نہیں دیکھتے۔ ہماری اتنی مجال کب ہے کہ ہم ان سے پوچھے، وہ ہاتھ میں سجا کر ریئر ارتھ منرلز ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز واپس کرو، عمران خان صاحب واپس تشریف لائیں، آپ کدھر جا رہے ہیں منہ اٹھا کے؟ کس سے پوچھ کے جا رہے ہیں آپ؟ آج تک وہ بد نصیب جس گناہ کی پاداش میں اندر ہے، اس میں سر فہرست یہ تھا، اور آگے اس کی بدقسمتی مزید کہ جب وہ وہاں تھا تو زیلنسکی والا معاملہ شروع ہو گیا، یوکرین والا۔ تو سر یہ معاملات آپ بات کر رہے ہیں اس ملک کی جو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ ڈو یو تھنک وی آر ریئلی انڈیپینڈنٹ؟ نیور۔ تو دین دیر از نو کوشچن ایٹ آل۔ اس پہ تو ایک وکیل جج کی طرف دیکھ کے کہتا ہے نو مور کوشچنز یور آنر، اس پہ تو سوال بنتا ہے۔ میرا صرف آخر میں مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم کب آپ ان کو ذرا خوار کرنا چاہتے تھے، وہ میں نے کر لیا ہے حسب توفیق، اور یہ پہلے دن سے یہ سلسلہ ہے۔ ہمیں ڈھنگ کی لیڈرشپ ملی ہوتی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم پیدائشی یتیم تھے، تھوڑی دیر ہمارا قائد ہمارے ساتھ رہا اور اس کے بعد ساری ٹیم ایسے ریڈنڈنٹ کر دی، قائد کو ریڈنڈنٹ کر دیا تھا انہوں نے کہ چلو جا کے وہاں پہ زیارت، تم بیمار ہو چکے ہو، تمہیں ٹی بی ہو گئی ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان ادر ورڈز یو آر irrelevant now، اور وہ بیچارہ وہاں پہ چلا گیا، چونکہ شریف آدمی تھا۔ وہ دن اور آج کا دن آپ ایک ہیڈ لیس کنٹری کے طور پہ چل رہے ہیں۔ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے بجز قیادت کے، قیادت نہیں دی، اب قیادت ملے گی تو پھر معاملہ یہ دیکھو، تھوڑی سی قیادت نے جون بدل کے رکھ دی ہے اس پورے ملک کی، اور وہ بھی بہت سوں کو ناگوار گزری ہے۔ تیری مجال کس طرح ہوئی، تم نے ان کا شعور بیدار کر دیا، چلو جیل میں، اور اب اگلا سٹیپ اس کا سوچا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جیل بھی اثر نہیں کر رہی، یہ تو ہٹا کٹا ہے ویسے کا ویسا ہے، اب اس کے اوپر کوئی اور کیس، اور ان کے شتونگڑے گماشتے ٹوڈیز
اور ڈیلی بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اب اگلے فیز میں داخل ہوں گے, اب کوئی ایسا کریں گے, اس کو ڈیتھ سینٹینس ملنی چاہیے ورنہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. تو وہ کر کے دیکھ لیں, کیا اس سے تم ٹھیک کر لو گے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سارا نزلہ امیگرینٹس پہ ڈالتے ہیں یہاں والے اور امریکہ والے, امیگرینٹس کو نکال کر ملک چلا لو گے تم؟ ایسے ممکن نہیں ہے. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. خبرہار سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین حضرات, وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا, آئیے دیکھتے ہیں. جی خبر ہے کہ مردہ قرار دی جانے والی معمر خاتون سرد خانے میں زندہ ہو گئی. واہ واہ واہ, شکیل صاحب ذرا تسلی ہے. نہیں, شکیل صاحب تو بڑا مائنڈ کرتے ہیں اگر کوئی زندہ بچ جائے, ہے نا, کسوٹی میں خوش ہوتے ہیں. میں پوچھتا نا اچھا جی مرد ہے, جی تعلق ایشیا سے, فوراً پوچھتے ہیں اچھا جی مرے کو کتنے سال ہو گئے؟ بھائی مرا تو ہے ہی نہیں. تو سر یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ نیو یارک. ڈاکٹر صاحبہ یہ پاسبل ہے کہ ایک دفعہ ڈیتھ ہو جائے پھر کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی. اس کو بڑا دلچسپ چیز ہے کہ لازارس سنڈروم وہ کہتے ہیں. لیکن یہ بھی ویسے مزے کی بات ہے اس نیوز میں کہ اگر وہ خاتون کولڈ سٹوریج میں جا چکی تھیں اور پتہ نہیں صحت کیسی ہوگی, لیکن ٹھنڈ میں تو ویسے بھی ہائپو تھرمیا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی شی وہ روایت. اب بھی ٹھیک ہے, 82 اس کی ایج ہے. واو. اینڈ شی سروائیوڈ. ایک خاتون آئیووا میں, امریکی ریاست میں, یہ 66 برس کی تھی, یہ آخری رسومات ہو رہی تھی تو اٹھ کے بیٹھ گئی. ادھر آؤ ذرا. ساڈے پاسے آندے نہیں پائے, اودے لگے ہوئے جے. ساڈی نانی ہے جی, ٹھنڈ نال اٹھ کے بہ گئی ہے. یہ ساری نانی نہیں سڑن لگی تھی, بندے والی آواز ہو گئی. تو یہ نیو یارک کون سا ہے بھائی؟ آئیے نیو یارک جبوکے دے نال. آپ کون ہیں نواسا جی. سر ان کے گیٹ اپ سے آپ کو یہ چارلز سوبراج نہیں لگ رہے؟ سبحان اللہ, تواڈے کپڑیاں تو بھی دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سبحان اللہ دا مقام ہے. جُتی بھی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਾਈ ہے. یہ تہاڈا درزی تے بوچی ایکو ہی ہے. اچھا, چارلز سوبراج بھی یہی کیا کرتا تھا, ہے نا. وہ ٹورسٹ بیچاری جو آئی ہوتی تھی بیچ پہ, ان کو پھانسنا, دھوکہ دینا, ان کو مارنا, مرڈر کیا کرتا تھا. سر آپ نے اس کا سیزن دیکھا ہے نیٹ فلکس پہ؟ بہت اچھا ہے. ہاں نہیں میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ رہا ہو گیا. ہاں جی, لیکن سر اتنے سال کے بعد. میں نے آج کل ایک نیا شروع کیا ہے نیٹ فلکس پہ, ویری گڈ پروڈکشن, لیکن بری طرح پٹتا نظر آ رہا ہے مجھے پہلی ایپیسوڈ میں. کون سا؟ اتنی شاندار ڈائریکشن, اتنی اچھی پروڈکشن, کیمرہ ورک, لائٹنگ, سٹوریز گڈ. عمار پتہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ کہاں سے؟ جو نیٹ فلکس ہمیشہ کرتا ہے, سستے تھکے ہوئے ایکٹرز, نوآموز. اس کا خیال ہے کہ ساری الپچینو ہوتے ہیں گھر سے, بس ان کو فیم مل گئی ہے. وہ صاف پتہ چل رہا ہے وہ جو مین کیریکٹر ہے وہ اتنا گھامڑ ہے بیچارہ, وہ کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں, ڈائریکٹر مجھے اشارہ کرے. سر کون سا سیزن؟ یہ ہے ٹریزن. میری نانی بھی بہت بڑا کامڑے بھائی. بندے دا پتر بن وے, تینوں پتہ ہے گام بیٹھ دا مطلب کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا بھائی؟ ساڈے پاسے آندا سور دا بچہ. نہیں, گھامڑ کا مطلب ہوتا ہے احمق. اچھا یہ باقی سارے رشتہ دار ہیں, یہ آگے جو پلیزنٹ سی لیڈی بیٹھی ہیں یہ کون ہے؟ کیڑی, پرلی کے ارلی؟ میری نانی دوبارہ زندہ ہو کے آئی ہے جی. اے میری کزن ہے تے وہ پرلا میرا کزن ہے تے وہ پیچھے بہت وزن ہے. اچھا وہ بھی لگ رہا مرے اٹھے ہے. اچھا نانی کے مشاغل کیا ہیں؟ موسیقی کا شوق ہے, گاتی واتی ہیں. اچھا آپ نے جان کے یہ اٹکا رکھا اپنی رنگ میں؟ اے تھاں بنی ہوئی ہے. اے چیچیاں دے وچ پائے نے چھلے, چیچی وچ چھلا میرے کپڑیاں دا. ہر ویلے چپدا رہندا تے ڈڈ بڑا تنگ کردا کٹکدا. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہاں کا ڈوم لگ رہا ہے مجھے. ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੀ. ਮੈਂ ਔਰ ਨਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲ ਔਰਤ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਬਲ ਚਲ ਗਈ ਸੀ. ਓਏ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ. ਅੱਛਾ. ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਇਹ ਤੇ ਨੀਤਾ ਰਾਤਬਜ਼ਾਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ. کیا ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ. ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ. ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਊਟ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀਆਂ, ਫਰਾਕ, ਵਾਈਟ ਵਾਲ, ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ ਐਨਕ, ਮਹਿੰਗੀ ਐਨਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਫਰਾਰੀ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ. ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਚੌਕ ਤੱਕ. ਅੱਛਾ ਪਿਛਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜੁੰਮਦਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.
ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲ ਨੌਕਰੀ ਇਹਦੀ ਐਨਸਥੀਸੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ ये नाचता है और ये वेले उठाता है। ये यानी नाचने वाला भी नहीं है। अच्छा, आपका शौहर क्या करता था? ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕੀਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਵੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਨੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਫਤਾਬ हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਰਾ शकील ना ਹਾਂ दो लतीफियां दी मार है तो ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਨੀ ਆ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਪਾਲੂ ਮੈਂ ਆਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਹ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਿਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਲ ਮਖਮੈਰਾਤ ਕਰਨੇ ਇਹ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰੇ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓ हाँ ना, हमारी नानी में किस चीज की कमी है? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है मैं सोच रहा था शकील साहब मेरी देर से नानी ਨੂੰ ਵੇਖ ਇਹ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲਾਲ ਬੱਲਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਲਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋ ਵਾਰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਖਰਾਟੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨੀ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ अच्छा शकील की जान छोड़ दो ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾ उसने सीरियस हो जाना ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਦਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਧਰ ਨਾਨੀ ये जो पीछे बैठा है ये शहंशाह जन्नात हाँ जी इसके साथ बात करो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 150 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ये क्या हो रहा है? ये गुफ्तगू और डिकार का एक इम्तिजाज है अच्छा कई गल इतना बुरा लगता है ना तौबा नहीं, ये पता है अपनी तरफ से अकरम उदास बना हुआ है ਬਹਰਾਲ ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਟਮ 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 ਪਮ ਪਮ ਪਟਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ये पुकारे आजा आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे लगा तो कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा खबरहार समंदर पार वेलकम बैक ख़ुवातीन हज़रात अनप्लग्ड गाने के लिए चलते हैं म्यूजिक बॉक्स की तरफ करना इतनी लागरजी ढोला तू मन चा साडी अर्जी ढोला ए काला जोड़ा तू पाचा शहरी ए साडे दिल दी ए मर्जी ढोला काले कपड़े पाए होए नी लोकां ते ढीरीस कीती काले सूट सवाए होए नी सारे रंग नाकाम हो गए काले तेढ़े जोड़े ते किसे जग विच आम हो गए वाह वाह ए रंग किसे नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते
सी बहु तब्दीली ढोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा इस गल तो नहीं शर्मा अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते पल विच दिल कढ घिनदा खबरां लगन ना देवे मुखड़े दा दिल काला नजरां लगन ना देवे अज नजरां यार मिला एक पल ना अख झमका अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते ओ जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते असलू आप जे सोना जे जे कपड़े पावे बत भी सोना लगदा है हार सिंगार न लावे तू ता एक वारी अजमा बहु मिन्नता ना करवा अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते बिच बटना दी जोड़ी वावा ढोले लाए काले रंग दे कपड़े ते नहीं अज ताईं पाए जीवन दा मान वधा आ हस के सीने लाज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते ओ जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते थोड़ा थोड़ा सुरमा पा साडी फरमैश ते अज नजरा यार मिला साडी फरमैश ते चाह हस के सीने ला साडी फरमैश ते ब्रावो ब्रावो खबर हार समंदर पार